अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। अगर आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है तो ये साल के 18 लाख रुपए बनते हैं और 5% टैक्स के हिसाब से आप इस पे हर साल 90,000 रुपये हुकूमत को टैक्स देते हैं। लेकिन मार्केट में एक प्रोडक्ट ऐसी मौजूद है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल में 90 के बजाय आप सिर्फ 54,000 रुपये टैक्स पे करेंगे और 36,000 रुपये सालाना सेविंग करेंगे। अगर इसी चीज़ को आप 15 और 20 साल के अरसे पर देख लें, यानी जब आप रिटायर होंगे, तो ये आपकी जो टैक्स सेविंग्स हो रही है हर साल और जो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है वो भी मल्टीप्लाई होकर इतने पैसे बन जाएंगे कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास बहुत अच्छा अमाउंट होगा कि आप अपनी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो सुकून से गुजार सकें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली लवाई साहब, जो हेड ऑफ़ मार्केटिंग है अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के, जो प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है। अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि वी अंडरस्टैंड कि टैक्स की सेविंग्स होती है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो कितनी सेविंग्स इंसान कर सकता है? थ्रू म्यूचुअल फंड्स यू कैन सेव अप टू 20% इन योर टैक्सेस। तो ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड्स की। इन एडिशन टू दैट हमारे पास एक पेंशन की प्रोडक्ट है जो मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड भी है, जिसके ज़रिए अनदर 20% आप अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं। इन टोटल यू कैन सेव अप टू 40% इन योर टैक्सेस। फॉर एग्जांपल, मैं किसी भी म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, एक्विटी में डाल देता हूँ या मनी मार्केट में डाल देता हूँ, तो मुझे कोई एग्जांपल दे के बताएं कि कितने % मैं सेव कर सकता हूँ कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, यू आर अ सैलरीड इंडिविजुअल, आपकी 1.5 लाख माहाना तनख्वाह है, तो सालाना आपकी 18 लाख तनख्वाह हो गई। तो आपकी 18 लाख तनख्वाह है, आपका जो टैक्स अमाउंट बन रहा है वो 90,000 है सालाना। 90,000 टैक्स को आप किस तरह कम कर सकते हैं? तो एक तो है कि यू कैन इन्वेस्ट अप टू 20% इन म्यूचुअल फंड्स टू अवेल टैक्स क्रेडिट। अच्छा, 20% ऑफ 18 लाख कितना बनता है? 3,60,000। तो 3,60,000 आप जब म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपनी टैक्सेस में 18,000 की सेविंग होती है। तो 90,000 में से 18,000 आपकी म्यूचुअल फंड्स में टैक्स सेविंग हो गई। इन एडिशन आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी आपको मिल रही है। ठीक है। कैपिटल गेन टिपिकली टैक्सेस इज अराउंड 10% और डिविडेंड इज़ 15%। सो जो भी आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर कैपिटल गेन और डिविडेंड टैक्स एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल। अली साहब, मुझे ये बताएं कि ये टैक्स सेविंग्स का जो बेनिफिट है एज एन इन्वेस्टर, मैं इसको अवेल कैसे करूँगा? कि मुझे फाइलर होना पड़ेगा इसके लिए? इसका प्रोसेस क्या? आप एज अ सैलरीड इंडिविजुअल आप जो आपकी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होगी यू कैन टेक इट टू योर HR और पेरोल और उसमें आप वो सबमिट कर देंगे एंड दे विल मेक द एडजस्टमेंट्स इन योर पे चेक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका बेसिकली कोई इसकी कंडीशंस हैं? कोई होल्डिंग पीरियड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, क्या शराइत हैं इसकी? उसकी होल्डिंग पीरियड की एक बिल्कुल कंडीशन है। फॉर म्यूचुअल फंड्स यू हैव टू होल्ड देम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप मई 2021 में आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आप इसको मई 2023 में रिडीम कर सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द कंडीशंस। इन एडिशन टू दैट आप यू कैन स्टार्ट विद एज लिटिल एज 5,000 रुपीज़। तो अल मीज़ान में यू कैन ओपन एन अकाउंट विथ एज लिटिल एज 5,000 रुपीज़, लेकिन बेस्ड ऑन योर जो आपकी जो कंट्रीब्यूशन रूम है, फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल यूज़ किया था उसको देखते हुए यू कैन इन्वेस्ट अप टू 360,000 रुपीज़। मतलब सैलरी ब्रैकेट कोई भी हो, 20% तक बिल्कुल, अपनी सालाना इनकम का 20% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, उस पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक। अच्छा अली साहब, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली इंसान इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन बीच में इमरजेंसी हो जाती है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाती है, आपने कहा होल्डिंग पीरियड है कि 2 साल तक मुझे इसको रोक के रखना है, तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर उससे पहले मैं निकालता हूँ तो उस सूरत में क्या होगा? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। द ओनली थिंग टू बी केयरफुल है इसके जो आपको टैक्स क्रेडिट मिला है या जो आपको टैक्स में छूट मिली है वो आपको गवर्नमेंट को वापस देनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हिसाब किताब नहीं रख पाते। अब मैं अगर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, यानी मैं एक साथ अपनी 20% नहीं इन्वेस्ट कर रहा सैलरी का, लेकिन कभी थोड़ा कर दिया कभी थोड़ा कर दिया, इस तरह करके कर रहा हूँ, तो इसका हिसाब किताब ट्रैक में कैसे रखूँगा कि कितने % के ऊपर मुझे बेनिफिट मिल गया या मिलेगा? एक तो आप ख़ुद भी हिसाब रख सकते हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हमारे साथ अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपके साथ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन किया जाएगा। वो आपको ड्यूरिंग द ईयर गाइडेंस प्रोवाइड करता रहेगा कि आपके
اتنی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے ویزا وی آپ کا یہ کنٹریبیوشن روم ہے. میوچل فنڈ کمپنی کی طرف سے ایک انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ بھی ملے گی کہ ابھی آپ کا اس سال میں اتنی آپ نے انویسٹمنٹ کر لی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے جو ریلیشن شپ آفیسر کی بات کی، اکثر ہمیں لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ اگر آفیسر فار ایگزامپل کوآپریٹیو نہیں ہے یا کسی وجہ سے وہ صحیح رہنمائی نہیں کر پاتا، تو کوئی الٹرنیٹ ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ تک بات پہنچ جائے انویسٹر کی، اس کے کنسرنس پہنچ جائیں، اس کو کیسے ایڈریس کریں گے آپ؟ اگر کوئی انویسٹر سیٹسفائیڈ نہیں ہے ریلیشن شپ مینیجر یا انویسٹمنٹ ایڈوائزر کی سروسز سے تو ہمیں ضرور بتائیں. آپ ہمارے جو ٹول فری نمبر ہے 0800 حلال، اس پر کال کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر ہمیں آپ میسج ڈال سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو پرسنلی دیکھیں گے کہ یہ کمپلین آپ کی نہ رہے. کیا سواپ کا آپشن ہے؟ اور اگر اس صورت میں جیسے میں 2 سال کا جو پیریڈ ہے کہ پیسے انویسٹ رکھنے ٹیکس بینیفٹ کے لیے، اس پیریڈ کے دوران اگر میں ایکویٹی سے نکل کے منی مارکیٹ میں چلا جاتا ہوں یا منی سے نکل کے بیلنس میں جاتا ہوں، تو کیا اس صورت میں یہ جو ود ہولڈنگ پیریڈ تھا 2 سال کا وہ وائلیٹ ہو جائے گا یا پھر یہ کر سکتے ہیں؟ اس میں جو گائیڈنس ہے، جو لا کی گائیڈنس ہے، وہ یہی ہے کہ آپ 2 سال کے لیے ایک فنڈ میں آپ جائیں. تو آپ جب انویسٹ کر رہے ہوں تب اس وقت آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کا جو رسک ریٹرن کا جو پروفائل ہے، جو آپ کی رسک ریٹرن کی نیڈ ہے، وہ کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ہائی ریٹرن چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہائی رسک بھی آتی ہے، تو ایکویٹی میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس میں اوبیسلی رسک از آن دا ہائر سائڈ. لیکن اگر آپ انکم یا منی مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہ سیفر انویسٹمنٹس ہیں، اس میں اوبیسلی ریٹرن جو آپ کو مل رہی ہے وہ آن دا لوور سائڈ ہے. تو یہ آپ کے اوپر بھی ایز این انویسٹر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کس انویسٹمنٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے کوئی بیچ کا راستہ بتا دیں، کیونکہ 2 سال کے لیے ہولڈ کرنا انویسٹمنٹ کو، اسپیشلی میں ایکویٹی میں جانا چاہ رہا ہوں، ینگ آدمی ہوں. اچھا چلے میں ینگ نہیں ہوں، لیکن کوئی ینگ آدمی جانا چاہ رہا ہے 2 سال کا جو ہے پیریڈ، کیونکہ مارکیٹ سب ہوتا ہے، بہت اتار چڑھا ہوتا ہے. تو اگر گرتی ہے مارکیٹ تو کوئی ایسا بیچ کا سیف آپشن ہے کہ میں ایسے فنڈ میں چلے جاؤں کہ مجھے 2 سال سے پہلے نکالنا نہ پڑے، لیکن جب مارکیٹ گر رہی ہو تو کہیں نہ کہیں میں بیلنس ہو جاؤں، کہیں مجھے بینیفٹ مل جائے، ریکوری ہو جائے. ہمارے پاس بیلنس پروڈکٹس بھی ہیں جو 50% اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتی ہے اور 50% انکم اور منی مارکیٹ میں انویسٹ کرتی ہیں. تو آپ کو ایک بیچ کا راستہ مل گیا، بیلنس ٹائپ پورٹ فولیو بن گیا. جو ایکویٹی مارکیٹ جب گر رہی ہوتی ہیں تو جو انکم اور منی مارکیٹ ہے وہاں سے آپ کو پروفٹ آ رہا ہوتا ہے تھوڑا بہت. شروع میں آپ نے کہا کہ آپ اس کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ میوچل فنڈ کے ساتھ پینشن فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں مزید ایک بینیفٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اب 40% تک آپ کی سیونگز ہوتی ہے. اس کو ذرا اگزامپل دے کے مجھے سمجھائیں کہ سیم سیلری بریکٹ لے لیتے ہیں 1.5 لاکھ والی. انڈیویجول یا انویسٹر کی 1.5 لاکھ کی سیلری ہے ماہانہ، تو جو ٹیکس اماؤنٹ سالانہ بنتا ہے اس کا 90,000 بنتا ہے. تو اس میں آپ 20% تو میوچل فنڈ میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہاں آپ کو ایک ٹیکس کریڈٹ مل رہا ہے. سملرلی آپ میزان تحفظ پینشن فنڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہاں بھی اپ ٹو 20% ٹیکس کریڈٹ لے سکتے ہیں. تو جو میری اگزامپل تھی 1.5 لاکھ والی، اس میں آپ 3,60,000 پینشن فنڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہاں بھی این ایڈیشنل آپ کو 18,000 کی ٹیکس سیونگز ہوگی. تو پہلے ہماری 18,000 کی ٹیکس سیونگ ہو رہی تھی، اب 36,000 کی ٹیکس سیونگز ہو رہی ہے. یہ ایک بالکل ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے، اور ہر بندے کا جو سیونگ ہوگی ٹیکس کی وہ ڈفرینٹ ہوگی. فار ایگزامپل اگر آپ کی 4 لاکھ سے زیادہ سیلری ہے اور آپ کی سالانہ سیلری 50 لاکھ روپے ہے، آپ کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ 6,70,000 بنتا ہے. اور آپ کا جو کنٹریبیوشن روم بنتا ہے کہ اپ ٹو 20% آپ انویسٹ کر سکتے ہیں میوچل فنڈ میں اور اپ ٹو 20% کر سکتے ہیں پینشن فنڈ میں، تو 10 لاکھ کا آپ کا ایک کنٹریبیوشن روم بن رہا ہے. اور آپ کی جو سیونگ ہو رہی ہے 1,34,000 تھرو میوچل فنڈز ہو رہی ہے، 1,34,000 تھرو پینشن ہو رہی ہے. تو اس ایگزامپل میں 2,68,000 کی آپ کی سیونگ ہو رہی ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ ایگزامپل ہے. تو آپ کی جو انڈیویجول سیلری ہے اس کے بیسس پر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بیسس پر آپ ٹیکس بچا سکتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ ہماری ویب سائٹ یا موبائل ایپ پر جائیں گے تو وہاں ٹیکس کریڈٹ کیلکولیٹرز بھی موجود ہیں. تو آپ اپنی سالانہ انکم ڈال سکتے ہیں اور آپ کا جو سیونگز ہے اور آپ کا جو کنٹریبیوشن روم ہے وہ بھی نکل سکتا ہے. تو وہاں بھی جا کر آپ یہ اپنی کیلکولیشنز کر سکتے ہیں.
سکتے ہیں. اچھا یہ اس کی جو کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں اس بینیفٹ کو اویل کرنے کی، میوچل فنڈ سے کس طرح مختلف ہیں؟ اس میں کیا ہولڈنگ پیریڈ ہے، انویسٹمنٹ کوئی منیمم انویسٹمنٹ بھی ہے؟ میکسیمم تو آپ نے بتا دیا 20%، یہ ذرا بتائیں. اچھا میوچل فنڈز میں تو آپ کا ہولڈنگ پیریڈ 2 سال کا ہے، وہ تو ہم نے ڈسکس کیا. اچھا جو پینشن فنڈ کا جو ہولڈنگ پیریڈ ہے دیٹ وہ ہوتی ہے آپ کی ریٹائرمنٹ ایج سے لنکڈ. تو 60 سال سے اوپر آپ کبھی بھی اپنی ریٹائرمنٹ کلیم کر سکتے ہیں. تو اگر آپ لیٹ سے اگر آپ آج 50 سال کے ہیں تو آپ 10 سال کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور ٹیکس اویل کر سکتے ہیں، ٹیکس کریڈٹ اویل کر سکتے ہیں 10 سال میں. اور جب آپ 60 ایئرس کے ہو جائیں گے تو آپ اپنا ریٹائرمنٹ کلیم کر لیں. اتنے لمبے پیریڈ میں اگر میں بیسکلی مختلف اوقات میں دیکھتا ہوں، کسی سال میں ایکویٹی مارکیٹ اچھی ہے، کسی میں انکم مارکیٹ اچھی ہے، تو کیا اس میں یہ آپشن موجود ہے کہ میں ایک سے دوسرے فنڈ میں چلا جاؤں اور یہ میرے جو ہولڈنگ پیریڈ والی کنڈیشن ہے یہ بھی متاثر نہ ہو، میں بینیفٹ بھی لے سکوں؟ کیا اس میں ایسا آپشن موجود ہے؟ بالکل. اس میں آپ جو اپنی ایسٹ ایلوکیشن کو آپ چینج کر سکتے ہیں. جو ایس سی سی پی جو ہمارا ریگولیٹر ہے اس نے پہلے سال میں 2 دفعہ کی فلیکسیبلٹی رکھی تھی، لیکن ریسنٹلی آپ مور دین 2 ٹائمز اے ایئر بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن میں اس میں ریکمینڈ کروں گا کہ فار ایگزامپل جب آپ اتنی لمبی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو ایٹ دا ٹائم آف انویسٹمنٹ آپ ایک گول سیٹ کر لیں کہ میرے کو 10 سال یا 15 سال یا 5 سال مجھے انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو اس حساب سے آپ کی جو ایک ایسٹ ایلوکیشن بنتی ہے، اگر آپ کا لمبا ٹائم ہورائزن ہے تو آپ زیادہ ایکویٹیز میں جائیں، آپ کا شارٹ ٹائم ہورائزن ہے تو زیادہ آپ انکم اور منی مارکیٹ کی طرف دیکھیں. تو بیکاز ٹائم ہورائزن میٹرز اے لاٹ وین یو آر انویسٹنگ. تو بالکل ہم ایسٹ ایلوکیشن کو چینج کر سکتے ہیں، بٹ ٹائمنگ از آلسو امپورٹنٹ. مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے ایمرجنسی کیش کی، میں وقت سے پہلے نکالتا ہوں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور دوسرا اگر کسی کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا پروٹیکشن ہے اس میں؟ بالکل آپ وقت سے پہلے پیسے نکال سکتے ہیں. اس میں صرف کنڈیشن یہ ہے کہ جو آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملا ہے وہ گورنمنٹ کو واپس دینا ہوتا ہے. تو اس کا جو فارمولا جو لاء میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو ایوریج ٹیکس ہے لاسٹ 3 ایئرس کا وہ ہمیں بتائیں گے، وہ ہم ڈیڈکٹ کر آپ کو جو انویسٹمنٹ ہے وہ واپس کر دیں گے. تو یہ تو ایمرجنسی صورت پر. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے 1000 روپے لگایا اور صرف 500 نکالنے ہیں تو بالکل 500 نکال سکتے ہیں، اور 500 پورے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. پورے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی آپ کی نیڈ ہے اس بیسس پر آپ نکال سکتے ہیں. اور آپ نے پوچھا خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ یا بیماری کی صورت میں، ایک جو بہت بڑا بینیفٹ ہے اس پروڈکٹ میں میزان تحفظ پینشن فنڈ میں، اس میں یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ فری تکافل دے رہے ہیں اپ ٹو 5 ملین روپیز، 50 لاکھ. 50 لاکھ. تو فار ایگزامپل آپ کے اوور اے پیریڈ آف 3 ایئرس 5 ایئرس 10 ایئرس آپ نے 40 لاکھ روپے انویسٹ کیے، تو یہ 40 لاکھ تو آپ کے جو ایئرز ہیں ان کو مل ہی جائیں گے، لیکن ان ایڈیشن آپ کو 40 لاکھ انشورنس کمپنی کی طرف سے بھی ملیں گے، اینڈ دس از اے فری آف کاسٹ سروس. اچھا علی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب میں پیسے نکالتا ہوں ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، تو کیا میں سارے کے سارے ایک ساتھ نکال سکتا ہوں یا اس میں بھی کوئی کنڈیشنز اٹیچ ہیں؟ اس میں 2 طریقے ہیں. ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ جو 60 کے بعد آپ کبھی بھی کلیم کر سکتے ہیں، جو آپ 50% تو اپ فرنٹ اپنے پیسے نکال سکتے ہیں، اور جو آپ کا جو پروفٹ بھی ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. یہ جو پروڈکٹ بنائی گئی ہے وہ ایک طرح سے ریٹائرمنٹ ریپلیسمنٹ انکم کے طور پر بنائی گئی ہے. تو اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ڈیورنگ آپ جب ریٹائرمنٹ کلیم کرتے ہیں اس کے جو 10 یا 15 سال اس کے بعد جو ہوتے ہیں اس میں آپ ایک انکم پیمنٹ پلان لے لیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک سمپل ایگزامپل لے لیتے ہیں، آپ نے 1,00,000 روپے لگائے اور 1,00,000 روپے بن گئے 1,20,000 روپے، ٹھیک ہے، تو 60,000 تو آپ ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ نکال لیں. جو 60,000 ہیں وہ آپ اوور اے پیریڈ آف 10 ایئرس ایز اے انکم پیمنٹ پلان لے لیں، اور جو اس کے اوپر جو آپ کا منافع ہوگا، جو پروفٹ ہوگا، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ اگر آپ کو پورے پیسے چاہیے
تو 50% تو ٹیکس فری ہے، لیکن جو 50% ہے اس کے اوپر آپ کو پچھلے 3 سال کا آپ کا جو ایوریج ٹیکس ریٹ ہے اس کے اوپر دے کر آپ کو وہ بھی پیسے مل جائیں گے. تو دا انویسٹمنٹ از ایکسیسیبل، لیکن جو ٹیکس کریڈٹ ہے وہ آپ کو وہ ڈپینڈ کرے گا آپ 10 سال کا پلان لے لیں یا فوراً نکالیں اس کے اوپر. بالکل. اچھا علی صاحب، ابھی پچھلے دنوں میں مارکیٹ میں رپورٹس آ رہی تھی کہ شاید فائنانس منسٹری جو ہے وہ کوئی ٹیکس بینیفٹس جو ہے وہ واپس لے رہی ہے اسٹاک مارکیٹ سے. میوچل فنڈس کا بھی ذکر آ رہا تھا، اور یہ جو آج کا پورا ہمارا ٹاپک ہے یہ ٹیکس بینیفٹس کے اوپر ہی ہے. تو اس صورت میں ابھی کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر جو بجٹ آنے والا ہے اس میں کچھ چینجز آتی ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا، اور اگر ابھی کوئی کرنا چاہے تو کیا اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ جو کرنٹ اسکیم ہے اس کا حصہ بن جائے؟ کرنٹ فسکل ایئر جو جون 30 پر ختم ہو رہا ہے، اس میں بالکل آپ ابھی بھی ٹائم ہے، آپ اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور ٹیکس کریڈٹ اویل کر سکتے ہیں. تو بالکل جون 30 سے پہلے آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں انشاءاللہ. جو میوچل فنڈز انویسٹمنٹس اور پینشن فنڈ انویسٹمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو گورنمنٹ کا جو مقصد ہے ان اسکیمز میں ٹیکس کریڈٹ دینے کا یہ ہے کہ آپ کی جو سیونگز ہیں اس کو بڑھانا اور اپنی ریٹائرمنٹ سیونگز کے اوپر پلاننگ کرنا. تو ایز این انڈسٹری ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ٹیکس کریڈٹ ودرا ہوں گے، لیکن انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں ہمیں پتہ لگ جائے گا. کیا آن لائن اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے، اور فزیکلی جا کے کھلوانا آسان ہے یا آن لائن بھی کھلوا سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کی کمپلینز آ رہی ہیں؟ آپ کسی چھوٹے شہر میں بھی بیٹھ کر آن لائن بیٹھ کر اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اچھا، اب اکاؤنٹ بھی 2 قسم کے ہو گئے. ایک ہے فار ایگزامپل سہولت سرمایہ کاری اکاؤنٹ، جس میں آپ 8 لاکھ تک انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ایک شناختی کارڈ کے اوپر کھل جاتا ہے. اس کی بڑی بیسک سی ریکوائرمنٹ ہے. اور آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر almizangroup.com یا ہماری موبائل ایپ پر جا کر یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اچھا، اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ جو فل فلیج آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ بھی SECP نے اب الاؤ کر دیا ہے کہ آپ ڈیجیٹلی کھول سکتے ہیں. تو almizangroup.com پر آپ جا کر اپنا فل فلیج اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. ایک سوال جو آپ نے کیا کہ مطلب ان پرسن زیادہ بہتر ہے یا ڈیجیٹلی زیادہ بہتر ہے، تو اٹ ڈپینڈز آن دا انویسٹر، اٹ ڈپینڈز آن دا نیڈ. کافی لوگوں کو پرسنلائزڈ سروسز چاہیے ہوتی ہیں، تو ہماری سیلز ٹیم از آلسو ریڈی ٹو پرووائڈ دا پرسنلائز سروسز. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں تو آپ 0800 حلال پر کال کر لیں یا ہمیں SMS کر دیں 6655 پر. تو وہ پرسنلائز سروسز بھی آپ کے لیے موجود ہیں. ہمارا ایک نمائندہ آپ کے پاس جا کر وہ اکاؤنٹ اوپننگ سروسز بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر فراہم کر سکتا ہے. بہت شکریہ علی صاحب، آپ مارکیٹنگ ہیڈ ہیں المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے، جو ہماری آج کی ویڈیو کی پبلشنگ پارٹنر بھی ہے. المیزان کے حوالے سے ہمیں بہت ساری کوئریز آ رہی تھی، لوگوں نے بہت ریکویسٹ کی کہ ان کے پروڈکٹس کو ایکسپلین کریں، ان پہ ویڈیو کریں. تو آپ کو تھوڑا انتظار تو کرنا پڑا، لیکن امید ہے آج بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. اور ابھی بھی اگر کچھ سوال باقی ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ مزید ویڈیوز بھی پلان کی ہوئی ہیں جو آپ سے جلد شیئر کریں گے. ہماری ویڈیوز کا مقصد آپ کو فائنینشیل ایڈوائس دینا نہیں ہے، بلکہ فائنینشیل ایجوکیشن ہے، آپ کی آگہی ہے، تاکہ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ پروڈکٹ کو سمجھ لیں، اس میں کیا رسک انوالو ہیں ان کو آپ سمجھ لیں، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں. اور جو انفارمیشن ہمارے پلیٹ فارم پہ دی جاتی ہے ظاہر ہے اس کی آپ اپنے طور پہ تصدیق بھی کر لیں. اور اس ویڈیو کے حوالے سے جو ہمیں اپنے فیڈ بیک دینا ہے وہ کامنٹس اور کویسچن کی صورت میں دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے اور کچھ اس سے بینیفٹ آپ کو ملا ہے تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یہ صرف عمومی معلومات کے لیے ہے. ٹیکس ریٹ کی سہولت انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 62 اور 63 کے مطابق لی جا سکتی ہے. انفرادی نوعیت کے ٹیکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سرمایہ کار کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فنڈ میں سرمایہ کاری کے نتائج جاننے کے لیے اپنے ٹیکس ایڈوائزر سے مشورہ کر لیں. میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری مارکیٹ کے نتائج پر منحصر ہے. سرمایہ کاری کی پالیسیز اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ ڈاکیومنٹ کا بغور مطالعہ کریں.